अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ऑन रिकॉर्ड हैं या ऑफ रिकॉर्ड, या ज़ाती हैं या पार्टी लेवल पर हैं, लेकिन ये जो खुफिया राब्ते हैं ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के रास्ते का लगता है कि पत्थर बन रहे हैं। अब इसे कोई हिकमत अमली कहें या समझौता, लेकिन ये हकीकत है कि ईद के बाद एहतजाज का ऐलान इन्हीं राब्तों में कहीं खोकर रह गया है। आज़म सवाती जो आजकल इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों का दावा कर रहे हैं और बड़े पुरुमीद हैं कि कोई हल निकलेगा, हालात बेहतर होंगे, उन्हें पार्टी ने ओन करने से इनकार कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाजों में आज़म सवाती के राब्तों को उनकी ज़ाती काविश का नाम देकर पार्टी से तो डिसऑन कर दिया है। अब सवाल ये है कि बकौल आज़म सवाती साहब के तो ये जो टास्क है ये इमरान खान ने खुद उनको सौंपा है, वो दावा करते हैं इस बात का। तो ऐसे में ये खुफिया राब्ते कैसे पार्टी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, क्यों पार्टी इसको ऑन नहीं कर रही है? जिसका जवाब सलमान अकरम राजा ये कहकर देते हैं कि अभी तो ये भी कंफर्म नहीं कि आज़म सवाती को इमरान खान ने ऐसे किसी राब्ते के लिए कुछ कहा भी है या नहीं। पार्टी को समझ ही नहीं आ रही है कि आज़म सवाती साहब सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और वाकई इमरान खान के कहने पर कर रहे हैं। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी लीडर्स की इमरान खान से मुलाकातों में मिस कम्युनिकेशन बाकायदा प्लानिंग के साथ की जा रही है, क्योंकि जो पार्टी लीडर उनसे मिलकर आते हैं वो उनके पैगामात को बाहर आकर या तो ठीक तरीके से कन्वे नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, या कुछ बातें जानबूझकर छुपाई जाती हैं। अब पार्टी में कन्फ्यूजन तो है, जहाँ कन्फ्यूजन नहीं है वो है जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना साहब की पार्टी, जो ये चाहते हैं कि उन्हें साफ साफ बताया जाए कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करने हैं या हमें ऑन बोर्ड लेना है। नाजरीन, आज़म सवाती ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में एक इशारा ऐसा भी दिया है कि जिसमें एक बड़ी और फैसला कुन मीटिंग वो दिखाई जा रही है, और ऐसे में पार्टी का ये कहना कि ये उनकी ज़ाती एफर्ट है, ज़ाती हैसियत में कोशिश है, क्या मुफाहमत की एक और कोशिश को ये सब कुछ ज़ाया कर सकता है? अगरचे इमरान खान के डे वन से उनकी ये पॉलिसी रही है कि हुकूमत की जगह वो फैसला साजों यानी असल ताकतवरों से डायरेक्ट बातचीत करने को तैयार हैं, उन्हीं से बात करना चाहते हैं जिनके पास इख्तियार है, जो बाइख्तियार हैं। तो ऐसे में आज़म सवाती को पार्टी क्यों कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है? नाजरीन, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इमरान खान और उनकी पार्टी मकबूलियत की जड़ें जो हैं अभी भी अवाम में ख़ासी मजबूत हैं, और ये भी हकीकत है कि रियासत के आगे इस मकबूलियत की कोई कबूलियत नहीं है। और पिछले 3 सालों से जो डेडलॉक है, इसका कोई जो पॉलिटिकल कोई हल निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है। तहरीक इंसाफ रियासत को कायल कर पाई है, ना ही रियासत तहरीक इंसाफ को मंजर से हटाने में कामयाब हो सकी है। ये पाकिस्तानी तारीख़ में अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि माजी में रियासत की ताकत ने जब किसी सियासी पार्टी पर नाराज़गी का इजहार किया तो वो माजी का किस्सा बन जाया करती थी वो पार्टियां। लेकिन यहाँ दोनों अतराफ से ज़ोर आजमाई के बावजूद खुफिया राब्तों की ख़बरें भी आती हैं, ये पार्टी और मजबूत भी हो रही है। अडियाला से इमरान खान के मुल्क से बाहर जाने के किस्से सुनने को मिलते हैं, तो कभी सिस्टम को चलने देने की डील जैसी ऑफ़र की जो अफवाहें हैं ये भी हम सुनते हैं। ऐसे में हालात किधर जाते जो नज़र आ रहे हैं, इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं शेख वकास अकरम साहब। वो इन खुफिया राब्तों के हवाले से क्या कहते हैं, और ख़ास करके आज़म सवाती साहब को क्यों पार्टी उनके जो दावे हैं उनको ऑन नहीं कर रही। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वकास अकरम साहब, आपका आपने वक्त दिया। वकास साहब, आप पार्टी क्यों समझती है कि आज़म सवाती साहब जो है वो ज़ाती हैसियत में ये कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान ने कोई टास्क नहीं दिया? उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है कि इमरान खान साहब पार्टी के जिम्मेदारान को, जिसमें चेयरमैन, जिसमें सेक्रेटरी जनरल और जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, उन पर वाज़ेह कर चुके हैं ऑन वेरियस ओकेजन्स कि मुज़ाकरात खान साहब की ज़ात के लिए कभी नहीं होंगे। उनकी वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल डील नहीं करूंगा अपनी ज़ात के हवाले से, मुज़ाकरात से हम भागते कभी नहीं हैं। खान साहब बस पार्टी का क्लियर स्टांस है इसके ऊपर कि कानून की हुक्मरानी, आइन की और ह्यूमन राइट्स, जमहूरियत, इस हवाले से मुज़ाकरात हों तो हम उसका ज़रूर हिस्सा बने थे। आप देखें नेगोशिएशंस कमेटी के अंदर एक नशिस्त, दूसरी और तीसरी नशिस्त तक हम गए,
جب ہم نے دیکھا کہ وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا اور ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ہم اس سے باہر آ گئے. تو مذاکرات سے ہم کبھی نہیں بھاگتے ہیں, مگر یہاں پہ جو امپریشن دیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ شاید خان صاحب نے ان کو یہ کہا ہے کہ ان کو رہا کرنے کے لیے, خان صاحب تو کہتے ہیں ایون نیگوشیشنز کمیٹی کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ اسیران کی بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا I would be the last person to come out. And everyone from PTI جو کہ جیلوں میں ہے, خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ باہر آئے پہلے. اس پہ وہ بڑا واضح کہہ چکے ہیں. یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ عمران خان نے اگر اعظم سواتی صاحب کو ٹاسک دیا ہے تو بات چیت کا ٹاسک دیا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب تو سرے سے ڈس آن کر رہے ہیں نا کہ ان کی ذاتی کوئی کوشش ہو سکتی ہے. یہ اس چیز کو تو آپ آن کرتے ہیں نا کہ جو بات اعظم سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملاقات میں عمران خان نے ان کو ٹاسک دیا وہ درست ہے, اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں میں نہیں مانتا جس بات کو. میں جو سیکرٹری جنرل صاحب بات کر رہے ہیں میں بالکل ان کی تائید کروں گا, اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں کوشش کر رہے ہوں گے. مجھے بھی اللہ موقع دے, اگر میرا بھی کہیں ہاتھ پڑتا ہو تو میں بھی اپنی ذاتی حیثیت میں خان صاحب کی رہائی کے لیے ضرور کوشش کروں گا, چاہے خان صاحب کو پسند ہو یا نہ ہو. اور ہر PTI کا ورکر, ہر ذمہ دار یہ کوشش کرے گا کہ اس کا قائد باہر آ جائے. مگر یہ کہنا کہ یہ خاص ٹاسک دے کے بھیجا گیا ہے, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ ابھی چند دن پہلے اس ملاقات سے پہلے چیف منسٹر ملے, بیرسٹر سیف ملے. ٹاسک اگر خان صاحب نے اسپیشل ٹاسک ہی دینا ہوتا تو ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی دے سکتے تھے. ایسی کوئی بات جب تک ملاقاتیں کلیئر نہیں ہو جاتی, ہمارے باقی ذمہ داران خان صاحب سے مل نہیں سکتے, تو کوئی چیز وثوق سے نہیں کی جا سکتی. اس لیے جو سیکرٹری جنرل صاحب کہہ رہے ہیں دیٹ میک سینس. تو اعظم سواتی صاحب کو پھر کیا دیکھ رہے ہیں نا, جو ٹی وی اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ کی باتوں سے تو ایک عام ورکر یہی تاثر لے گا نا کہ اعظم سواتی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں, آپ پتہ نہیں میرے منہ سے کیا نکلوانا چاہتی ہیں. وہ بزرگ ہیں میرے اور میرے لیے قابل احترام ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, مگر جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے, اور بڑا واضح طور پہ کر دی ہے, اور وہ انہی الفاظ میں ہے جیسے ہے. آپ کائنڈلی, وہ بزرگ ہیں, اس قسم کی بات ڈونٹ پٹ یور ورڈز ان مائی ماؤتھ. چلیں وہ پھر چلیں اگر دوسرے سینس میں کر لیتے ہیں یہ بات کہ پھر وہ عمران خان کا ایسی نام استعمال کر رہے ہیں. اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں, آپ ان سے پوچھ لیجئے گا, وہ مناسب دے سکتے ہیں. ایز اے سیکرٹری انفارمیشن آف دا پارٹی, آئی تھنک یو ایز این اینکر کین چوز بٹوین کے پارٹی لائن یا پارٹی سٹانس کس کی ذمہ داری ہے. واٹ آئی ایم سیئنگ از ود فل ریسپانسبلٹی. آگے تو پارٹی کے جو پھر جو پارٹی کے جن کے جو عہدے داران ہیں پارٹی میں, اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس عہدہ ہے, بیرسٹر گور صاحب وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, یہ تو آپس میں بھی ملاقاتوں پر بھی تو الجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس نے ملاقات کی, سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جو لسٹ میں نے دی اس سے ہٹ کر لوگ چلے گئے. تو پارٹی کے اپنے لوگوں کے درمیان بھی تو اختلافات ہیں نا سر. نہیں, وہ اختلافات نہیں ہیں, چھوٹے موٹے پیٹی ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں جو بھی ریزالو ہو جاتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا, اتنی بڑی پارٹی میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نہیں سمجھتے نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے ایک کارکن پر؟ I don't think so. کارکن جس فستائیت میں زندگی گزار رہا ہے اور وہ حالات کو سمجھتا ہے, ہیومنز ہیں, انسان ہے, پورا ہفتہ جو ہے وہ کیسز میں پیش ہوتے ہیں, کبھی اپنے لیے, کبھی دوسروں کے لیے, کبھی خان کے لیے, سب کے لیے. اور اس کے بعد وکیل ہیں, دونوں وکیل ہیں, کسی چیز پہ بندہ ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے, اور ہمارا ورکر اس بات کو سمجھتا ہے. جو پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے لوگ, میں فواد چودھری صاحب کا نام لے لیتی ہوں, وہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو لیڈرشپ ہے ان کو ہی نہیں پتا کہ پارٹی پالیسی کو چلانا کیسے ہے, خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے کرنا کیا ہے. وہ آپ کا نام لے کر بھی وہ بات کرتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے, ان کو کون جانتا تھا. یہ موجودہ پارٹی کی لیڈرشپ کی وجہ سے ابھی تک عمران خان جیل میں ہیں. دیکھیں, اگر میں اس کے ان باتوں کا جواب دوں گا تو اس کو خام خواہ اٹینشن ملے گی, وہ یہی چاہتا ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسا کریڈیبل آدمی ہے جس کی بات آپ مجھ سے پوچھیں اور میں اس کو جواب دوں, پلیز. تو آپ پارٹی کے اندر کیا اس بات کا ادراک ہے کہ چلیں اگر اعظم سواتی صاحب اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ کوشش اچھا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوشش کر رہے ہیں تو اچھا کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہی میرا سوال ہے کہ ادراک پرسیپشن ہے پارٹی کے اندر کہ واقعی اگر کوئی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا ہے یا کوئی راستہ ملنا ہے یا کوئی سپیس ملنی ہے, وہ تب تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ کی
رضامندی شامل اس میں نہیں ہوتی یا جب تک وہ نہیں چاہیں گے؟ نہیں، اس قسم کا کوئی وہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں نے جب بھی باہر آنا ہے میں اس ملک کے جوڈیشل سسٹم کے تھرو باہر آؤں گا. اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے, اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اس کی ایک منیمم لیول آف انگیجمنٹ رہتا ہے ہماری کے پی کی گورنمنٹ سے, ان کے چیف منسٹر سے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین, کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہی خان نے نکلنا تھا تو پھر تو وہ آج سے 1 سال پہلے بھی نکل سکتے تھے. تو اس وقت بٹ یہ ایک ایسی آپشنز تھی جو انہوں نے والنٹریلی, انہوں نے کہا نہیں میرے میں اور نواز شریف میں فرق ہے. تو اس وقت کوئی خفیہ بیک ڈور, پس پردہ یا اوپنلی کوئی بات چیت اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہو رہی؟ نہیں, ہماری پارٹی تو ایسی کوئی خفیہ بات چیت نہیں کر رہی. اگر کر رہی ہوگی تو ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. خفیہ بات ہے کیا جی؟ اگر ہم نے قومی ایجنڈے پہ بات کرنی ہے تو واٹ از خفیہ ان اٹ؟ اگر ہم نے جمہوریت, ہیومن رائٹس جو ہمارے بندے اندر ہیں, یاسمین راشد سے لے کے سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری, محمود الرشید, شاہ محمود قریشی اور سب سے بڑے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی, مطلب ہے ہم کون سا ایسی چیز ہے جو ہم نے چھپا کے کرنی ہے کسی سے نہیں. تو مولانا صاحب کے ساتھ بات کیوں اب تک نہیں بن سکی؟ وہ بھی, ان کی پارٹی بھی اب کنفیوز ہو گئی ہے کہ ہمیں بتا دیں. اعظم سواتی صاحب کے خاص طور ان سٹیٹمنٹس کے بعد جس میں انہوں نے کہا کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں اور آئندہ آنے والا جو بدھ ہے ایک اہم شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں, تو بھی میں نے کامران مرتضی صاحب کا آپ کو بات بھی سنائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کلیئر کر دیں, ایسا نہیں کہ آپ اتحاد بھی چاہتے ہیں اور ادھر بات بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کیٹیگوریکلی آپ لوگوں کا یہ میسج ہے جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی؟ جب ہم دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جو ہر پارٹی کے اپنے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو پارٹی کے اندر انڈیویجولز کے اپنے انٹرنل معاملات ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کامران مرتضیٰ صاحب کی یہ بات مناسب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے ان سے جو گفتگو ہونی تھی وہ ہو گئی, اور جو ان کے کنسرنز تھے ہم نے بڑے کھلے دل سے کہا کہ ہم آپ کے سارے کنسرنز دور کر دیں گے. جو آپ کے کنسرنز ہیں, جو آبجیکشنز ہیں, پارٹی نے بالکل کھلے دل سے کہہ دیا کہ ہر چیز ان کی وش کے مطابق جو ہے وہ کر دی جائے گی. اب انہوں نے اپنی شورا سے مشورے کے لیے 15 تاریخ تک کا ٹائم مانگا تھا. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا مشورہ کر لیں تاکہ ہم اپنا لائے عمل جو ہے, جس مشترکہ لائے عمل کے لیے ہم نے اپنی پروٹیسٹ بھی لیٹ کی ہے, اس میں ہم جلدی کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کر سکیں. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم احتجاج میں جا رہے ہیں, ہم اکٹھے جانا چاہتے ہیں کیونکہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مشترکہ جو ہے وہ کوششیں ہونی چاہیے, ایک یکجان ہو کے جانا چاہیے, اپوزیشن کی تمام آوازیں اکٹھی ہونی چاہیے. اس سے طاقت اور سسٹم کے ساتھ جو ہے اس کا سامنا کرنا آسان ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنسرنز تھے مولانا کی جماعت کے وہ سارے آپ لوگوں نے سنے, ان کا جواب ان کو دیا, اب ان پر ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے دیکھنا ہے. انہوں نے اپنی شورا سے جو ہے نا وہ مشاورت اپنی پارٹی کے اندر مشاورت, یہ انہوں نے خود کہا, they said کہ they need time to talk to their people, which is right. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. پارٹیوں کو مشاورت سے کام چلتا ہے. آپ کی طرف سے معاملات کلیئر ہو چکے ہیں؟ ہمارے پاس تو ان کے کوئی اتنے بڑے ایسے کوئی کنسرنز نہیں تھے, تو I cannot share those concerns with you, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد جو ہے نا پنجابی کہتے ہیں توڑ چڑھ جاوے, تو وہ تو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکوں گا, مگر وہ کوئی ایسے نہیں ہے جو قابل حل نہیں ہے. وہ ہمارے لیے اس کو حل کرنا کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر اب تک تو اگر مسئلہ نہیں تھا تو سر حل ہو جانے چاہیے تھے. عید کے بعد احتجاج آپ لوگوں نے کرنا تھا اور ایک پلیٹ فارم اب میں نے ان کی پارٹی کے ساتھ جا کے مشاورت میں نے یا سلمان اکرم راجہ نے تو نہیں نہ کرنی, انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ خود مشاورت کرنی. اب جب وہ کہہ رہے ہیں 15 تاریخ تک, تو ہم کیسے زبردستی کر سکتے ہیں کسی اور پارٹی کے ساتھ؟ بالکل صحیح. اچھا شیخ صاحب, مائنز اینڈ منرل بل کو لے کر بھی پارٹی کے اندر ایک رفت تو نظر آتی ہے. علیمہ بی بی کہتے ہیں کہ اس کو ہولڈ کر لیا جائے جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے, وہ باہر آئیں, دیکھیں, پڑھیں, سمجھیں, اس کے بعد اس کو آگے لے کر چلیں. لیکن گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ باہر ایک مافیا بیٹھا ہے جو اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو اس معاملے میں بھی پارٹی میں ایک ڈویژن ہے, رفٹ ہے پارٹی کے اندر؟ نہیں, بالکل کوئی ڈویژن نہیں ہے, کوئی رفٹ نہیں ہے. سیاسی کمیٹی جسے ہم پولیٹیکل کمیٹی کہتے ہیں, انہوں نے پوری رات کی کنسلٹیشن ہوئی, اس میں گنڈا پور صاحب نے جو کنسرنز لوگ شو کر رہے تھے اس حوالے سے میٹنگ بلائی گئی. چیف منسٹر نے پوری سیاسی کمیٹی کو اس میں بریفنگ دی. بریفنگ کے اندر ایک ایک پہلو کا جائزہ لیا گیا, اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ گو کہ اس بل میں کوئی ایسی شک نہیں ہے جس میں اس صوبے کے وسائل, معدنی وسائل, حقوق یا کوئی بھی ایسی چیز, اختیارات وہ وفاق کو یا SIFC کو دیے جا رہے ہوں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے. مگر اس کے باوجود جب تک کہ بحث تو آلریڈی جاری ہے کیونکہ بل لے ہو چکا, جب تک کہ عمران خان صاحب سے مشاورت نہیں ہو جائے گی, خان صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا,
اور عمران خان صاحب کی اجازت نہیں ہوگی ہم یہ بل پاس نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کے حق میں جو وی لاگز کرتے ہیں باہر بیٹھے وی لاگرز، وہی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر آدمی نے اپنا جو ہے وہ وی لاگ کرتا ہے، اس نے اپنے ویوز بھی لینے ہیں، پروگرام بھی چلانا ہے۔ اب ہم نے تو اپنی فیصلہ سازی لوگوں کے وی لاگز پہ نہیں کرنی نا، ہم نے تو زمینی حقائق دیکھ کے جو ہم بہتر سمجھتے ہیں پارٹی کے حق میں وہی کرنا ہے۔ اور جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر بل پاس نہیں ہوگا تو ہم دن رات وی لاگ کرتے رہو، کی فرق پڑتا ہے؟ تو آپ کو سمجھتے کہ ان وی لاگرز نے بھی پارٹی کو کہیں نہ کہیں بڑا نقصان پہنچایا ہے، جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں اور ڈیلی کے 2-2 4-4 وی لاگز کر رہے ہیں، اپنی اپنی پالیسیز جتنے منہ اتنی باتیں، پارٹی نے نقصان پہنچایا ہے آپ سمجھتے ہیں پارٹی کو؟ دیکھیں جی، ہم خان کی طرف سے ذمہ داریاں دی گئی ہیں، قیادت شہادت قائد ایک ہی ہے، وہ عمران خان ہے، باقی ہم سارے ذمہ دار ہیں۔ ذمہ داریاں ہیں، جب خان سمجھے گا کہ کوئی ذمہ داری ٹھیک نہیں کر رہا تو کوئی اور دوست آ جائے گا ہمارے جیسا، ہماری پارٹی کا، وہ اس کو سنبھال لے گا۔ یہ کیڑے کو بائی وے گریڈ دیا سیٹاں نے جتوں سے ریٹائر ہو کے گھر جانا جی، ٹھیک ہے جی۔ کسی کو بہت تکلیف ہے، کوئی باہر کوئی وی لاگر بیٹھا ہے تو انہوں بلا لینے، انہوں کہنا میرا چند تو آ جائے، کچھ 4 دن تو اتنے لا لے۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مرکزی سیکریٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان درجنوں ملاقاتوں کے بعد بھی آج حکومت کے خلاف بننے والے گرینڈ اپوزیشن الائنس کا کوئی اتا پتہ ہے، نہ ہی کہیں اعتماد نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کب کون سیاست میں ڈبل گیم کر جائے، یہ خدشہ اپوزیشن اتحاد کی راہ کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ جب سے اعظم سواتی کا بیک ڈور چینل رابطوں کا دعویٰ سامنے آیا ہے، تب سے جہاں پی ٹی آئی ایک دفاعی ایک ڈیفینسو پوزیشن لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہیں آج جے یو آئی بھی یہ پوچھ رہی ہے کہ تحریک انصاف واضح کرے کہ وہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا کر جمہوری جدوجہد کرنا چاہتی ہے یا سولو فلائٹ لیتے ہوئے طاقتور حلقوں سے ڈیل کر کے پتلی گلی سے نکلنا چاہتی ہے۔ بطور پارٹی پی ٹی آئی اعظم سواتی کی سٹیٹمنٹ کی اونرشپ لینے سے انکاری ہے، مگر جے یو آئی چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد قیصر اس پر اپنی پالیسی واضح کریں، پی ٹی آئی پالیسی واضح کرے۔ ناظرین، یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ عمران خان کس سے ڈائریکٹ سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی اب کوئی راز نہیں ہے کہ ان کے سیاسی مسائل کا حل کس کے پاس ہے، اس کا بھی سب کو پتہ ہے۔ تو ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اپوزیشن اتحاد بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے تئیں سیاست کے بند دروازے کھلوانے کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرتی ہے تو اس پر جے یو آئی کو اعتراض کیوں ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ لینے اور ملک میں سیاسی استحکام کے لیے اگر پی ٹی آئی جو کچھ لوگ ہیں وہ ذاتی حیثیت میں صلح صفائی کے لیے آگے آئے ہیں تو اس پر کیا جے یو آئی کو سوال اٹھانا چاہیے؟ اور ایسے میں جب اعظم سواتی یہ دعویٰ کریں کہ عمران خان نے ان کو ٹاسک دیا ہے، کیونکہ اپوزیشن اتحاد بنے گا یا نہیں ابھی صورتحال اس پر بھی واضح نہیں ہے۔ پہلے یہ خبریں آتی رہیں کہ جے یو آئی نے اپنی شرائط پر پی ٹی آئی سے تحریری جواب مانگے ہیں، مگر وہ ان ریٹن جواب دینے سے کترا رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اتحاد پر مولانا صاحب نے تو 15 اپریل تک جواب دینے کے لیے وقت مانگ رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو تحریری یقین دہانیاں جے یو آئی نے مانگی تھیں کہ فیصلے فرد واحد نہیں بلکہ اپوزیشن اتحاد مشاورت سے کرے گا، اس پر پی ٹی آئی کیا واضح جواب دے چکی ہے؟ پی ٹی آئی کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم یہ کہتے ہیں کہ اگر مولانا نہ مانے تو پی ٹی آئی تو اپنا احتجاج کرے گی۔ کے ساتھ بات کیوں اب تک نہیں بن سکی، وہ بھی ان کی پارٹی بھی اب کنفیوز ہو گئی ہے، ہمیں کلیئر کر دیں۔ ایسا نہیں کہ آپ اتحاد بھی چاہتے ہیں اور ادھر بات بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری طرف سے ان سے جو گفتگو ہونی تھی وہ ہو گئی، اور جو ان کے کنسرنز تھے ہم نے بڑے کھلے دل سے کہا کہ ہم آپ کے سارے کنسرنز دور کر دیں گے۔ اب انہوں نے اپنی شورا سے مشورے کے لیے 15 تاریخ تک کا ٹائم مانگا، تو میں تو انہیں یہی مشورہ دوں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم احتجاج میں جا رہے ہیں، ہم اکٹھے جانا چاہتے ہیں کیونکہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مشترکہ کوششیں ہونی چاہیے، ایک یکجان ہو کے جانا چاہیے، اپوزیشن کی تمام آوازیں اکٹھی ہونی چاہیے، اس سے طاقت اور سسٹم کے ساتھ جو ہے اس کا سامنا کرنا آسان ہوگا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، جے یو آئی کے سینئر رہنما ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ابھی آپ نے شیخ وقاص اکرم صاحب کی باتیں سنی، ابھی 15-20 منٹ پہلے وہ میرے پروگرام میں تھے، میں نے بھی ان سے یہ سوال کیے کہ آپ بھی یہ ظاہر سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ ہم سے بات کر لیں یا ادھر بات کر لیں، واضح کریں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہماری تو بات نہیں ہو رہی، لیکن
جو JUI ہے کامران مرتضیٰ صاحب یہ غلط بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنے ساری چیزیں واضح کر چکے ہیں، اب ان کے جواب کا انتظار ہے. تو آپ لوگوں کا جواب کب تک ان کو جائے گا؟ 15 کے بعد چیزیں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی؟ ایسا ہے کہ PTI الگ پارٹی ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ شاید ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ یہ کریں یا ان کو کہیں کہ یہ کریں یا یہ نہ کریں. مگر جب وہ اتحاد کی بات کرتے ہیں اور اتحاد کی بات کے حوالے سے کافی ساری بات چیت چلی ہے اور اس میں کچھ کنڈیشنز ان کے سامنے رکھی گئی ہیں اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ معاملہ ہم اپنی پارٹی کے جنرل کونسل سیشن میں رکھیں گے، تو مین وائل عید کے ساتھ ہی یہ خبریں شروع ہو گئیں کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ سے بات جو ہے مختلف طریقوں سے شروع ہو گئی ہے. اب دو اس میں معاملے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ان کے ساتھ شرائط جو کنوے ہوئی تھی، جس کو انہوں نے ہاں بھی کیا تھا، وہ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی بھی پارٹی یا اتحاد میں شامل کوئی بھی پارٹی وہ ایسی بات نہیں کرے گی کہ کسی سے براہ راست بات ہو اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے. وہ اس نظم کے تحت جو بھی اتحاد بنے گا، اس نظم کے تحت جو بھی معاملات ہوں گے اس کے مطابق آگے مطلب کہ بالا اپنے تائیں کوئی کچھ نہیں کرے گا. جی ہم بھی نہیں کریں گے، نہ صرف وہ بلکہ ہم بھی خود بھی کچھ نہیں کریں گے. تو یہ بات یہ طے ہو گئی تھی اور واپسی میں جواب میں یہ کنوے بھی کر دیا گیا تھا کہ آپ کی شرائط جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک وہ مناسب ہیں. تو وہ اب ہم نے جواب یقیناً دینا ہے، مگر ایک نئی سچویشن جو ہے جو وہ ڈیولپ ہوئی ہے عید کی امیجیٹلی بعد، اس میں جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کا کوئی چلیں آپ یہ کہہ لیں کہ الزام سامنے آ رہا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ کوئی یہ بات کوئی فیکٹ سامنے آ رہا ہے، یہ الزام سامنے نہیں. الزام ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اعظم سواتی صاحب تو کیٹیگوریکلی عمران خان صاحب کا نام لے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹاسک دیا ہے، تو اس کو الزام تو نہیں کہہ سکتے. میں اس کو مزید ڈائیلوٹ کرتا ہوں کہ چلیں یہ الزام ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے، میں اس کو مزید ڈائیلوٹ کرتا ہوں. مگر میں نے 19 اور 20 کے اجلاس میں یہ سارا، کیونکہ اس کمیٹی میں جو بات چیت کر رہی ہے میں اس کو JUI کی طرف سے ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں نے اپنی پارٹی کو جواب دینا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ جواب دہی کا عمل بڑا سخت ہے، تو میں نے سارے حقائق سامنے رکھنے ہیں. اور یہ حقیقت چونکہ اس بات چیت کے بعد پیدا ہوا ہے، یہ جو بھی یہ معاملہ ہے، تو مجھے یہ بات بھی بتانی ہوگی کہ اس میں آفیشلی جو ہے نا ان کا موقف کیا ہے PTI کا. تو ہم نے وضاحت مانگی ہے، یا میں نے وضاحت مانگی ہے کہ یہ بتا دیجئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو رابطوں کی بات آ رہی ہے، عید کے تیسرے دن گنڈا پور صاحب نے 2.5-3 گھنٹے ملاقات کی، سواتی صاحب نے جو ارشادات فرمائے اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ میں اپنی پارٹی کے سامنے رکھوں. اور دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہماری اور آپ کی تو ایک انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے موجود تھی کہ کوئی پارٹی اپنے طور پہ کسی اور رابطے میں پھر نہیں جائے گی اگر وہ اتحاد کا حصہ ہے. وہ بات ہم پہ بھی لازم ہے اور مگر آپ کے ایٹ دی سیم ٹائم آپ پہ بھی لازم ہے. تو جب آپ کے پہ بھی لازم ہے تو پھر آپ ذرا اس میں وضاحت کر دیجئے. میں کم از کم جو ہے اپنی پارٹی کو جواب دہ ہوں، اور میں اگر کوئی غلط بات اگر بتاؤں گا یا میں جو بات سمجھی ہوئی نہ ہو وہ بات بتاؤں گا تو میری پارٹی مجھے شوکاز بھی کر سکتی ہے. تو PTI کی طرف سے اس پر کوئی وضاحت آئی، کوئی جواب آیا کہ ہاں ہم کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ اعظم سواتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے ہیں؟ آفیشلی جواب نہیں آیا. مجھ سے میری اس سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر ہمایوں محمد نے، جو میرے سیٹ فیلو ہیں، میرے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں، میرے اچھے دوست بھی ہیں، انہوں نے ایک فون کر کے وضاحت مانگی تھی. اور جو وضاحت مانگی تھی میں نے ان کو یہ بات وضاحت دے دی جو میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کا موقف درست ہے، آپ کو یہ بات آفیشلی پتہ چلنی چاہیے. اب وہ جو ہمارے اور ان کے درمیان جو کمیٹی ہے، یعنی اس طرف سے JUI کی طرف سے میں، دوسری طرف سے اسد کیسر صاحب مجھے جو ہے نا فون کر کے یا جس طرح سے بھی وہ مناسب سمجھیں اپنا آفیشیل موقف بتا دیں. میڈیا کو بھی آ جائے گا، میرے پاس بھی آ جائے گا، تاکہ مجھے اپنی جماعت کو جواب دیتے ہوئے آسانی ہو. کامران مرتضیٰ صاحب، میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ JUI کو اعتراض ہے کیا؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات PTI اگر کر رہی ہے تو اکیلی کیوں کر رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے تو ہمیں بھی ساتھ، ہمیں اعتماد ملے، مل کر بات کرتے ہیں، کہ اگر حال ہی ادھر سے نکلنا ہے تو مل کر چل کر بات کرتے ہیں؟ نہیں
جی اسٹیبلشمنٹ سے وہ 100 دفعہ بات کریں، وہ ان کا حق ہے، مگر پھر وہ ان کی پارٹی کی بات ہے، پھر جو ہے نا وہ اس اتحاد کے اندر جو ہے رہ کے پھر یہ بات شاید ممکن ہے کہ نہیں ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بھی ساتھ لے کے چلے، ہمیں ہماری انگلی بھی پکڑ لیں اور ہمیں بھی ساتھ لے کے چلے۔ اگر ہم نے کبھی بات کرنی ہوئی تو ہم بات خود بھی کر سکیں گے، مگر اس طرح سے نہیں۔ ہم نے اپنے کو بھی پابند کیا تھا اور ان کو بھی پابند کیا تھا کہ کوئی بھی پارٹی اتحاد کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات نہیں کرے گی اور اسی طرح سے گورنمنٹ سے بھی اپنے طور پہ بات نہیں کرے گی۔ لیکن یہ ایک رول تو اس کی تو وائلیشن آپ یہ تو پی ٹی آئی کیا وائلیشن کر نہیں چکی؟ جب ان کے حکومت سے مذاکرات شروع ہوئے تھے اس پر بھی تو مسائل ہوئے تھے نا، آپ کو تب بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا کیا؟ اس کے بعد یہ بات کی ڈیولپمنٹس تھیں جو ہماری ان کے ساتھ جو شرائط جو ہے وہ ایکسچینج ہوئی تھی، یہ اس کے بعد کی ڈیولپمنٹس تھی۔ اس سے پہلے کا جو ہے نا کہا سنا جو ہے ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا ہوا، مگر اس کے بعد کا جو باتیں طے ہو چکی ہیں اس کے بارے میں صرف آفیشلی بتا دیں۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اتحاد میں جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت میں جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور کسی قسم کا ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں، بھلے رکھیے، مگر ہمیں کم از کم جو ہے نا میں نے جواب دینا ہے اپنی پارٹی کو، ہمیں بتا دیجئے کہ کیا کرنا ہے۔ مطلب کہ دو کشتیوں میں سوار نہ ہو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہم مطلب وہ ان کو بتا دیں کہ ہم ان کے ساتھ ریلیشنز میں آ گئے ہیں تو بس تھینک یو، یا پھر اس کے ساتھ بھی اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ میں معاملات اپنی پارٹی کے سامنے رکھ سکوں کہ جی میری جو آج تک کی رپورٹ ہے وہ یہ ہے، یہ میں اپنے ادارے کے سامنے، اپنی جماعت کے ادارے کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ تو کیا اس ایشو کو لے کر صرف یہی ایک ایشو رہ گیا جو ریزالو ہونا باقی ہے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے، نہیں کرنی ہے تو ہمیں بتا دیں، اور بھی ایشوز ابھی ہیں پینڈنگ؟ اور بھی جتنے ایشوز تھے اس کا جو جواب زبانی آیا تھا وہ زبانی آیا تھا کہ یس جی آپ کی ڈیمانڈز ٹھیک ہیں۔ پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اس طرح سے کر لیجئے، جو کچھ میں نے آپ کو کہا تھا، جو وہ آپ نے نوٹس لیے تھے، مجھے وہ نوٹس اور اپنی ہاں یہ دونوں کا جواب مجھے واٹس ایپ کر دیجئے تاکہ میرے پاس ریکارڈ ہو۔ مگر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر نہیں آیا، تو خیر وہ چلے، وہ آیا یا نہیں آیا وہ ایک الگ سے معاملہ ہے، مگر اس کے بعد یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ڈیولپمنٹ کو ہم سنجیدہ دیکھتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہماری سنجیدہ قسم کی ریزرویشنز ہیں۔ جو کچھ تحریک انصاف کے اندر ہو رہا ہے جے یو آئی ان کو کتنا سنجیدہ لیتی ہے؟ ان کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے، عمران خان سے جو بھی مل کر آتا ہے وہ اپنی آ کر عمران خان کے نام اپنے ساتھ جوڑ کر کے عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے، جیسے اعظم سواتی صاحب اپنی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹاسک دیا ہے پارٹیز کو ڈس آن کریے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ذاتی حیثیت میں وہ بات کر رہے ہیں۔ جب بیرسٹر گور ملنے چلے جاتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جاتے ہیں تو اگلا کوئی دوسرا بندہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایسی پارٹی کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی اعتماد بن بھی رہا ہے نہیں بن رہا؟ جو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا چلیں گے؟ کیا اس کو لے کر آپ کی پارٹی پریشان ہے؟ ایسا ہے کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ معاملہ ادارے نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ادارے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ وہ سارے پولیٹیکل ورکر ہیں، وہ اپنی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس خبریں ہیں، وہ ایک تو اپنا مائنڈ اپلائی کریں گے۔ دوسرا جو ہے مجھے ایک نمائندگی کا جو ہے انہوں نے یہ حق دیا تھا کہ میں ان سے بات کروں، دوسرا جو کچھ میں کہوں گا وہ ان کے سامنے ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھ کے انہوں نے ہاں یا نہ کرنا ہے، اور یہی 19 اور 20 کے اجلاس کے بعد جو ہے وہ مولانا جو ہے ہاں کریں گے یا نہ کریں گے جو ان کو ادارہ کہے گا۔ تو یہ ساری اس میں یہ ایشو بھی یقیناً ہو سکتا ہے، اور ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، ممکن ہے کوئی اور چیز کسی اور اینگل سے جو ہے نا ہم سے بہتر اینگل سے ادارے کا کوئی ساتھی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہو، وہ اس کو جو ہے نا وہ اپنی بات سامنے رکھے۔ تو ہمارے ہاں بڑی اوپن ڈسکشن ہوتی ہے اور کئی دن تک چلتی ہے۔ 2 دن کا تو ابھی اجلاس یہ طے ہے، تیسرا دن بھی انہوں نے کہا کہ ذہن میں رکھیے، تو یہ 21 کا بھی انہوں نے کہا کہ 21 تک بھی جو ہے نا وہ آگے جا سکتا ہے۔ تو یہ باتیں 2-3 دن کی ہیں، اس میں کافی ڈیبیٹ ہوگی۔ اس کا مطلب ہے 19 20 21 22 23 24 ان ڈیٹس تک سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے اور اس کے بعد فیصلہ چلے 21 تک۔ ہاں 21 کی شام تک یہ معاملات جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے، اور پھر یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ دونوں پارٹیز نے مل کر ساتھ چلنا ہے کہ الگ الگ اپنی فلائٹ لے کر سولو فلائٹ لینی ہے اور بس نکل پڑنا ہے احتجاج کو ہوگی کہ وہ آفیشلی جو ہے نا کنوے کر دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ان کے ریلیشنز کس نوعیت کے ہیں۔ بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کے سینئر رہنما۔ سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں وقفے کے بعد۔
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, جب سے میاں نواز شریف صاحب کی چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی امید ٹوٹی ہے, عین اسی وقت سے وہ خاموش ہیں اور بس خاموش ہی ہیں, اور بار بار کوئی نہ کوئی سیاست میں ان کی ری انٹری کا اعلان کرتا ہی رہتا ہے. اور ایک اعلان ایک بار پھر سے کیا گیا ہے کہ ہوشیار, خبردار, میاں صاحب جو ہیں دوبارہ سے ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے میاں نواز شریف نے ایک بڑی لمبی سی لانگ بریک کے بعد عوام سے دوبارہ تعلق جوڑنے کے لیے ملک گیر جلسے جلوسوں کا ایک پلان بنایا ہے, جس کا آغاز پنجاب سے ہوگا. ناظرین, یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے, دیوار پر لکھی ہے کہ اڈیالہ کے دروازے کھلے نہ کھلیں, عوام کی نظریں جو ہیں ادھر ہیں. پی ٹی آئی کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے. اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ اگر اڈیالہ والے کو کوئی سیاسی ٹکر دے سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہی ہیں. لیکن ان کی خاموشی جو ہے یہ بڑے سوال چھوڑتی ہے. وہ حکمران پارٹی کے قائد ہیں, بھائی وزیر اعظم ہے, بیٹی سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے, پھر بھی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر بڑے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اس بار میاں نواز شریف کے بڑے اسٹریچر کو جس چیلنج کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ ہے مشن بلوچستان. جی ہاں, بلوچستان میں اگر امن اور مفاہمت کا ماحول پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے موزوں ترین شخصیت میاں نواز شریف ہو سکتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور بلوچستان میں قوم پرست جماعتوں کو ایک پیج پر لا سکتے ہیں؟ عام سوال یہ بھی ہے کہ وفاقی حکومت پر مسئلہ بلوچستان کو مس ہینڈل کرنے کے الزامات ہیں. یہ الزامات کیوں لگ رہے ہیں؟ دوسری طرف وفاق پر ایک پریشر یہ بھی ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور مولانا کا اتحاد ہو جاتا ہے تو ان کے لیے یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا ان کے اس احتجاج پر قابو پانا یا ان کو روکنا. اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ رانا صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی جو ناراض ہے کینالز کے مسئلے پر, اس پر حکومت کو کوئی پریشانی ہے, کوئی سنجیدگی ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب تو انہوں نے تو مراد علی شاہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اتحاد بھی اس سے ٹوٹ سکتا ہے. اگر حکومت نے بات نہیں مانی تو اتحاد آپ لوگوں کا خطرے میں پڑ سکتا ہے, اور ظاہر ہے اتحاد ٹوٹا حکومت تو دھڑم سے گر جائے گی. دیکھیں, اس میں بڑی سمپل سی 2-3 لاجک ہے جس کے اوپر حکومت اس پروجیکٹ کو پچ کر رہی ہے. اور اس میں نمبر 1 جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ 1991 کا جو واٹر ریکارڈ ہے اور جو اس نے پرسنٹیج آف واٹر شیئرنگ کا فارمولا بنایا ہے اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے یا وہ وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ جو 6 کنال پروجیکٹ ہے کوئی اس کے اندر شیئرنگ فارمولے میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی. اچھا, دوسرا جو اعتراض ہے پیپلز پارٹی کا وہ یہ کہتے ہیں جی پانی چوری ہوتا ہے, جی سندھ کو اس کے حق کا پانی نہیں ملتا اور اس کو محروم کیا جا رہا ہے پانی کی نعمت سے جو ان کا حق ہے. تو اس کے اوپر جو ہے ایک تو آلریڈی نظام ہے ارسا کا جو واٹر کی ڈویژن کو یا شیئرنگ کو مانیٹر کرتا ہے, لیکن جدید نظام انسٹال کیا جا رہا ہے ٹیلی میٹرنگ کا جو آگے آنے والے چند مہینوں. لیکن آئین تو یہ کہتا ہے نا کہ اس طرح کے مسئلے پر تمام جو صوبے ہیں, اس پر تمام صوبوں کا اگر نئی نہریں نکالنی ہے کینالز کا مسئلہ, تمام صوبوں کا متفق ہونا, یکجا ہونا ضروری ہے. اگر یہاں دیکھیں نا کے پی بھی اعتراض اٹھا رہا ہے, سندھ بھی اعتراض اٹھا رہا ہے, تو جب صوبے ہی متفق نہیں ہیں تو کیسے پھر وفاق اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ وہی بتا رہا ہوں نا کہ جب یہ ٹیلی میٹرنگ کا نظام لگ جائے گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کسی صوبے کا پانی چوری کیا جا رہا ہے یا حق مارا جا رہا ہے یا یہ پروپیگنڈا ہے. ایک تو یہ بات طے ہو گئی. جو بات آپ نے کی کہ چاروں صوبوں کو آن بورڈ ہونا چاہیے, وہ بالکل ہونا چاہیے اگر کسی صوبے کا حق مارا جا رہا ہے. لیکن اگر ایک صوبہ آزاد ہے, اب سندھ آزاد ہے کہ وہ پانی کا اپنا استعمال اپنی مرضی سے کرے, سندھ کے اندر وہ پانی کہاں وہ بھیجتا ہے یا وہ پنجاب کو دے دیتا ہے یا بلوچستان کو دے دیتا ہے, اس کی مرضی ہے. تو اس میں تو موقف ہی یہ ہے کہ یہ سندھ کے پانی کا حصے کی تو بات ہی نہیں ہے. تو پنجاب کا حصہ ہے پانی کا, جو بارشی پانی آتا ہے برساتی وقت پہ جو بارشیں ہوتی ہیں. چناب 6 نہریں تو سندھ سے بھی نکلنی ہے نا, تو وہ پانی کہاں سے آئے گا, کس کا پانی ہو؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ 6 کنال کو جو پانی کی جو فیڈنگ ہے وہ بارشی پانی جو 4 ماہ کا بارشی مانسون کا سیزن ہوتا ہے اس میں ڈائیورژن ہے چناب جہلم سے نمبر 1, اور پھر 2 ماہ جو ہے اس پانی کو فیڈ کرے گا پنجاب. تو یہ موقف ہے. اب وہ ان کا یہ موقف ہے کہ جی یہ پانی تو جو ہے وہ ہے ہی نہیں. تو یہ ٹیکنیکل ڈیبیٹ انشاءاللہ سی سی آئی میں جب ہوگی تو اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. تو سی سی آئی کب ہوگا؟
دیکھیں اس کے اوپر ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جلد اس کا اجلاس بلا لیا جائے گا. اور دیکھیں کوئی زور زبردستی نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ملکی جو کہہ لیں کہ کنسنسس ہے وہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ جب حقائق کے اوپر بات آئے گی, ٹیکنیکل ڈیٹا پہ بات آئے گی, تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ دم توڑ جائے گا. اور اگر زور زبردستی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی اپنے مطالبے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی ہے تو پھر منصوبہ آگے نہیں چلے گا. نہیں, بات یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ پنجاب کا پانی ہے اور سندھ کے پانی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا, تو پھر تو یہ صوبہ آگے بڑھے گا نا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اور سندھ کا حصے کا پانی جو ہے وہ پنجاب چھین کے اس میں ڈال رہا ہے, تو پھر یہ obviously پھر یہ پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دو ہی رستے ہیں نا. تو اس میں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا موقف ہے وہ درست ہے اور سندھ جو کہہ رہا ہے وہ دوسرا موقف ہے. تو یہ جب ڈیٹا ہوگا تو جو فیصلہ ہوگا ڈیٹا بیسڈ, اس کے اوپر پھر سندھ کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. اگر ہم غلط ثابت ہوئے تو ہمیں پھر کریکٹ کورس لے لینا چاہیے. اس کے علاوہ تو کوئی بحث نہیں ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. کیا میاں نواز شریف صاحب جلسے جلوس کرنے کا کوئی عوامی کوئی مہم چلانے کا پلان بنا رہے ہیں؟ کہاں سے شروع ہوگا, کب سے شروع کر رہے ہیں؟ کیا واقعی اب وہ عوامی میدان میں ایکٹیو ہونا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے پاس براہ راست کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن اگر ایسا ہوا تو آئی ایم شیور کہ پی ایم ایل این کا سیکریٹریٹ اس کو اناؤنس کرے گا, وہ اسکیجول دے گا. اور یہ خوشائن بات ہوگی کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انٹرسٹ لیں. ویسے بھی یہ جو حکومت ہے, چاہے وہ وفاق میں ہو یا پنجاب میں ہو, یہ سلیکشن میاں نواز شریف کی ہے کہ میاں شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں اور مریم نواز جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں وہ ان عہدوں پہ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے اپنی جماعت کی طرف سے کہ یہ ان کو اس طریقے سے لیڈ کریں گے. تو اس میں تو کوئی میرے خیال سے کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیا حکومت کو اس بات کی ٹینشن ہے, اس بات پہ کنفیوز ہے کہ اگر مولانا صاحب کی بات بن جاتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, جس طرح عید سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی اور مولانا کی جماعت ظاہر ہے مل کر سڑکوں پر آئیں گے, احتجاج کریں گے, تو اس پر کوئی ٹینشن ہے؟ دوبارہ انگیج کرنا چاہتی ہے حکومت پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ؟ دیکھیں ہم نے تو انگیجمنٹ کے دروازے نہیں بند کیے. پہلے تو دیکھیں پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی بات بننی چاہیے نا, کہ اس سے پہلے ہی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی بات بنے گی. ابھی تو جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ دست و گریبان ہیں جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کے, جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ دست و گریبان ہیں چیئرمین صاحب. آپ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں تماشا تو انہوں نے لگایا ہوا ہے, پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ ایسی اپوزیشن ہے کہ جو نہ دہشت گردی کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہے, نہ یہ منرلز کی ترقی اور پاکستان کی ترقی میں انٹرسٹڈ ہے, بلکہ یہ ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں. اور ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ بھائی اگر خان کے حوالے سے کوئی آپ نے فیصلہ نہ کیا تو بھاڑ میں گئے منرلز, بھاڑ میں گئے پاکستان کے مفاد, ہم نہیں چلیں گے. تو یہ تو پورا تماشا لگا ہوا ہے. اگر خان کا مفاد صرف ان کو چاہیے ہوتا یا عمران خان کو چاہیے ہوتا تو وہ تو کہتے ہیں انہیں تو ڈیل کی بڑی آفر تھی, نتھیا گلی چلے جائیں, بنی گالا چلے جائیں, زمان پارک چلے جائیں, کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں, باہر نکل جائیں, ملک سے باہر چلے جائیں. عمران خان نے تو ایسی کوئی ڈیل قبول نہیں کی, کوئی ایسی آفر قبول نہیں کی. خان صاحب تو ڈیل کی تگ و دو میں اور ان کی جماعت ڈیل کی تگ و دو میں انہوں نے دنیا میں جو ہے وہ ٹاکی پھیری ہے. آئی ایم سوری ٹو یوز دیز ورڈز. انہوں نے تو امریکن کانگریس مین کے دروازے کھٹکھٹائے, ان سے خطوط لکھوائے, انہوں نے یو کے کی گورنمنٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی, آکسفورڈ کا الیکشن لڑنے کی کوشش کی. انہوں نے تو رچرڈ گرینل پہ امیدیں لگائیں, انہوں نے تو جو ولسن ہے اس پہ امیدیں لگائیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت پہ امیدیں لگائیں. انہوں نے تو جب یہ نہیں چلا تو پھر انہوں نے خطوط لکھے. اس کے بعد انہوں نے لندن میں جب چیف گئے وہاں احتجاج کیے. اب اعظم سواتی صاحب جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا ترلا پروگرام جو ہے اس کے لیے ہمیں کھلی اجازت ملی ہوئی ہے کہ آپ پورا ترلا لے کے کوئی معاملات حل کرائیں. تو وہ تو جو ہے وہ اب ان کو 14 سال کی کرپشن, وہ تو مذاکرات کا نام دے رہے ہیں. ترلا پروگرام تو آپ لوگوں کی اپنی کوئی ٹرم ہے نہیں. دیکھیں یہ ترلا پروگرام انٹرنیشنل ترلا پروگرام چل چکا ہے اور وہاں سے جب وہ فیل ہوا ہے تو اب دوبارہ بیک اینڈ فورتھ چلتا ہے ترلا پروگرام. تو یہ تو آپ کہہ رہی ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, وہ تو انہوں نے تو دنیا بھر کا جو ہے وہ کاوش اور کوشش کر لی ہے پی ٹی آئی نے. بہت شکریہ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل صاحب میرے ساتھ, بہت شکریہ آپ کا.
آپ نے وقت دیا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. ہمیں فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.